अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए दरख्शां से दूसरा चैप्टर भाभी जान लेकर हाजिर हुए हैं। तो ये आज का जो सबक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिन नौजवान भाइयों ने पहला चैप्टर हम्द खुदाई अज़्ज़ा व जल्ल नहीं देखा है वो फ़ौरन मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ से देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम भाभी जान की तरफ बढ़ते हैं जो आज का सबक है। और याद रखिएगा आज का जो सबक है भाभी जान वो एक अफ़साना है। क्या है? अफ़साना है। अब अफ़साना किसे कहते हैं जान लीजिए। कहानी और किस्से को अफ़साना कहा जाता है। यानी किसी इंसान की ज़िंदगी की कहानी को बयान कर देना क्या कहलाता है? अफ़साना कहलाता है। जैसे कि सुहेल आज़िम आबादी ने आज के इस चैप्टर में, आज के सबक में भाभी जान की कहानी को बयान कर दिया है, पेश कर दिया। ये क्या कहलाएगा? अफ़साना कहलाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। कल का सबक हम्द था, आज का सबक क्या है? अफ़साना है। और याद रखिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर लाना है, सबसे आला, सबसे ज़्यादा नंबर लाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो भाभी जान जो चैप्टर है इसके मुसन्निफ़ कौन है उसके बारे में याद रखना पड़ेगा। यानी आप सबसे पहले चैप्टर का नाम याद रखिए कि भाभी जान कौन सा चैप्टर है, पहला है कि दूसरा है, और उसके मुसन्निफ़ कौन है, उसके मुसन्निफ़ कौन, उसके लिखने वाले कौन है, उसका असल नाम क्या था। अगर ये 2-3 चीज़ें याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका एग्ज़ाम में, इम्तिहान में बहुत ही अच्छा आला नंबर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम भाभी जान के मुसन्निफ़ की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, भाभी जान ये दूसरा चैप्टर है, ये एक अफ़साना है। इसके लिखने वाले, इसके राइटर कौन है? सुहेल आज़िम आबादी है। ठीक है, सुहेल आज़िम आबादी है। और तखल्लुस, सुहेल आज़िम आबादी तखल्लुस क्या रखते थे? सुहेल तखल्लुस रखते थे। आपको बार बार बता चुके हैं कि तखल्लुस किसे, तखल्लुस उसको कहते हैं जब कोई शायर या फिर कोई इंसान नात के आखिर में, मनक़बत के आखिर में, गज़ल के आखिर में जो अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तो सुहेल आज़िम आबादी सुहेल तखल्लुस रखते थे। सुहेल आज़िम आबादी का असला नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान है उनका असला नाम। सुहेल आज़िम आबादी की पैदाइश 1911 को पटना में हुई थी। कब हुई थी? 1911 को पटना में हुई थी। सुहेल आज़िम आबादी ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। यानी इनका ताल्लुक़ किससे था? ज़मींदार ख़ानदान से था। ये ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए थे। 1 साल की उम्र में, जब सुहेल आज़िम आबादी की उम्र 1 साल की हुई थी, तो 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया था, यानी माँ का इंतकाल हो गया था। और परवरिश नानी हाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? परवरिश नानी हाल में हुई थी। और तालीम एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी। ठीक है, तालीम यानी तालीम एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हासिल किए थे, पढ़े थे। और सुहेल आज़िम आबादी जो है ना, उर्दू अफ़साना निगार प्रेमचंद है। ये जो प्रेमचंद है ये उर्दू अफ़साना निगार है। प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। कौन? सुहेल आज़िम आबादी। यानी ये प्रेमचंद जो अफ़साना लिखते थे उनका अफ़साना बहुत ही अच्छा होता था, बहुत ही खूबसूरत होता था। तो सुहेल आज़िम आबादी इनके अफ़साना को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उसी की तरह लिखने की कोशिश करते थे। तो अफ़साना निगार प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे सुहेल आज़िम आबादी। सुहेल आज़िम आबादी के 3 अफ़सानवी मजमूए भी शाये हुए थे, छपे थे। नंबर 1 4 चेहरे, नंबर 2 अलाव, नंबर 3 आदमी के रूप। तो ये थी कुछ सुहेल आज़िम आबादी के बारे में जानकारी। अगर आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसको कॉपी में लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह एग्ज़ाम में आपका बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आएगा। तो आइए हम चैप्टर भाभी जान की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं आखिरकार ये चैप्टर जो भाभी जान जो है इतना फेमस क्यों हो गया, इसके फेमस होने की आखिरकार वजह क्या थी। ठीक है, तो इस कहानी में यानी भाभी जान की कहानी में 3 से 4 लोगों की किरदार को, कहानी को पेश किया गया। कितने? 4 लोगों की किरदार को पेश किया गया। लेकिन इसका असल किरदार, मेन किरदार जो है वो भाभी जान का। किसका है? भाभी जान का। तो भाभी जान का असला नाम क्या था? रुकैया था। क्या था? रुकैया भाभी जान का असला नाम था। और भाभी जान के शौहर का नाम नन्हे भाई था। क्या था? शौहर का नाम क्या था? नन्हे भाई। और भाभी जान का एक देवर था जिसका नाम था अख्तर। क्या था? अख्तर था। ठीक है, और भाभी जान की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम रिहाना था। क्या था? रिहाना। देखिए हम लिख दिए हैं, नन्हे भाईजान शौहर थे, अख्तर देवर था, रिहाना बेटी थी। तो इन 4 लोगों के किरदार को पेश किया गया है, लेकिन असल किरदार जो है वह रुकैया है। तो कहानी यूँ शुरू होती है, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। ठीक है, तो कहानी यूँ शुरू होती है, अख्तर जो है एक मर्तबा अपने भाई भाभी जान रुकैया के घर रहने के लिए आता है।
جب اختر جاتا ہے اپنے بھابھی جان کے یہاں رہنے کے لیے تو کچھ دن رہتا ہے، 4-5 دن رہتا ہے، اس کے بعد بھابھی جان کو جب دیکھتا ہے کام کاج کرتے ہوئے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آخرکار بھابھی جان یہ انسان ہے یا پھر کام کرنے کی مشین ہے، اتنا کام کاج کیسے کر لیتی ہے؟ صبح اٹھنا، خود فریش ہونا، گھر کے کام کاج کو کرنا، پھر بچوں کو فریش کرنا، نہلانا دھلانا، پھر ان کو کپڑے پہنانا، پھر ناشتہ کروا کر پھر اسکول بھیجنا، یہ سارے کام کاج کیسے کر لیتی اتنی جلدی، اتنی آسانی سے؟ اختر سوچتا ہے میری بھابھی مشین ہے کام کرنے کی یا پھر انسان ہے؟ تو اس طرح سے یعنی اختر اپنے بھابھی جان کے کردار کو بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے لوگوں کو، اور اس کہانی سے لوگوں کو یہ موٹیویٹ کر رہا ہے، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر انسان پریشانی میں بھی چاہیں تو وہ خوش رہ سکتا ہے، پریشانی میں بھی چاہے نا انسان مشکلوں کا حل نکال سکتا ہے۔ یہ آج کی جو کہانی، آج کا جو افسانہ بہت ہی زبردست ہے، اس کہانی سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، آج خاص کر کے لڑکیوں کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بھابھی جان جو ہے، ان کا جو شوہر تھا ننھے بھائی، اس کو سیاست میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، یعنی پولیٹکس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے اس کے شوہر کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا، زیادہ تر وہ جیل میں ہی رہتے تھے، 1 سال 2 سال جیل میں رہتے تھے، چند دنوں کے لیے گھر آتے تھے، پھر دوبارہ کیا کرتے تھے، پھر دوبارہ وہ جیل چلے جاتے تھے۔ تو جب شوہر جیل چلا جائے گا تو ظاہر سی بات عورت کمزور پڑ ہی جائے گی، تو بھابھی جان بہت ہی زیادہ کمزور پڑ جاتی تھی، گھر کی ذمہ داری اٹھانا، گھر کا خرچہ اٹھانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن بھابھی جان اتنی ہمت والی عورت تھی، اتنی بہادر عورت تھی، کبھی بھی پریشانی سے پریشان نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی پریشانی سے گھبراتی نہیں تھی، لوگوں سے یہی نہیں کہتی تھی میں پریشان ہو گئی، میرے پاس یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ تکلیف ہے، کبھی نہیں کہتی تھی، بلکہ اس پریشانی میں خوش رہتی تھی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ بھابھی جان ایک اسکول میں، ایک کالج میں پڑھاتی تھی، لیکچر دیتی تھی، جہاں سے اس کو مہینے کے 400 روپیہ ملتے تھے۔ کتنے؟ مہینے کے 400 روپیہ ملتے تھے۔ اور پھر ایک جگہ ٹیوشن پڑھاتی تھی، جہاں سے اس کو 50 روپیہ مہینے کا ملتا تھا۔ تو لے دے کر کے ان کی آمدنی مکمل 450 یا پھر 500 روپیہ مہینے کی تھی۔ تو اسی 500 روپیے سے وہ اپنی زندگی گزارتی تھی، اپنی زندگی بسر کرتی تھی۔ تو جس اسکول میں بھابھی جان پڑھاتی تھی، وہاں ایک لڑکی تھی جس کا نام شمی تھا۔ کیا تھا؟ جس کا نام شمی تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ غریب تھی، لیکن پڑھنا چاہتی تھی، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو بھابھی جان خود اپنے پیسوں سے اسے پڑھاتی تھی، اس کی تعلیم کا خرچہ خود اٹھاتی تھی، اس کی ساری ضرورتوں کو خود بھابھی جان پوری کیا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ کیا واقعہ ہے کہ شمی نام کی جو لڑکی تھی، ایک مرتبہ بھابھی جان کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد بھابھی جان کے پاس آتی ہے، آ کر کے رونا شروع کر دیتی ہے، روم میں بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ بھابھی جان پوچھتی ہے کہ شمی آخرکار کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو شمی کچھ نہیں بتاتی ہے، تو بھابھی جان بار بار پوچھتی ہے، تو آخرکار بتاتی ہے، بھابھی جان دیکھیے نا، کل میرے بھائی کا فیس ادا کرنا کالج کا، اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو بھابھی جان کیا کرتی ہے، اس کی جو بیٹی تھی چھوٹی سی ریحانہ، اس کی ایک سونے کی چوڑی ہوتی ہے، بھابھی جان بڑی محنت سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر کے اس کی ریحانہ کے لیے ایک سونے کی چوڑی بنائی تھی، تو بھابھی جان اس سونے کی چوڑی کو نکال کر کے شمی کو دے دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ شمی جاؤ، اس سونے کی چوڑی کو بیچ کر کے اپنے بھائی کی کالج کا فیس ادا کر لو۔ تو شمی جاتی ہے، اس سونے کی چوڑیوں کو بیچ کر کے بھائی کا فیس ادا کر دیتی ہے، اس طرح سے اس کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے پاس، بھابھی جان کے پاس ایک نوکر رہا کرتا تھا، جب اس نوکر کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ بیٹی بہت ہی زیادہ بیمار پڑ گئی، ہاسپٹل میں بھرتی ہو گئی، تو بھابھی جان خود جاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کو دودھ پلاتی تھی، اس کے لیے کپڑے وغیرہ خریدتی تھی، اس کی بیماری کا خرچہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا کرتی تھی۔ کون؟ بھابھی جان۔ اور جب بھابھی جان کو فرصت ملتی تھی، وقت ملتا تھا، تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لیٹر لکھتی تھی۔ کیا لکھتی تھی؟ خط لکھا کرتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھابھی جان جو تھی ایک بہت ہی اچھی عورت تھی، بہت ہی اچھی خاتون تھی، پریشانی میں بھی کبھی کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے، میرے پاس یہ تکلیف ہے، اور کیا بولتے ہیں کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے، میرے پاس یہ تکلیف ہے، کبھی نہیں کہتی تھی، بلکہ خود اس پریشانی کا حل نکالتی تھی۔ اگر اس مصیبت میں بھی کوئی مدد کے لیے آ جاتی تھی، بھابھی جان اس کی مدد کیا کرتی تھی، بڑے بڑے کالجوں میں بڑے بڑے کانفرنس کراتی تھی، اس کا فیس دیتی تھی، اور بھی کوئی غریب مزدور آ جائے تو اسے مدد کر دیا کرتی تھی، کبھی بھی وہ شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی۔ تو آپ کو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ سکھا کے جاتی ہے یہ کہانی کہ آپ پریشانی میں بھی کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو مصیبتوں سے کبھی آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس مصیبت میں رہ کر کے خوش ہونا چاہیے، یعنی اس مصیبت میں رہ کر کے بھی خوشی کا حل نکالنا چاہیے۔ تو پھر یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو
تو آئیے ہم لوگ اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، کوسچن آنسر کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے آپ کا مختصر ترین سوالات شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال کہہ رہے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو ہم آپ کو بتائے تھے کہ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں؟ ان کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پیدائش 1911 کو پٹنہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا سوال کریں سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمن تھا۔ کیا تھا؟ سید مجیب الرحمن تھا ان کا بچپن کا نام، اصل نام۔ تیسرا سوال کہہ رہے ہیں سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے تھے۔ نمبر 1 4 چہرے، الاؤ، آدمی کے روپ۔ لیکن اس سوال میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے افسانے کا نام کیا تھا؟ یہ تو پہلے افسانے کا نام 4 چہرے تھا، ٹھیک ہے، اور یہ 1934 میں شائع ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1934 میں شائع ہوا تھا، مطلب یہ کہ چھپ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال کہہ رہے کہ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ایک معلم کے سرپرستی میں ہوئی تھی۔ کہاں پہ ہوئی تھی؟ تعلیم ایک معلم کے سرپرستی میں ہوئی تھی۔ کہاں پہ ہوئی تھی؟ نانیہال میں، ٹھیک ہے۔ نانیہال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ابتدائی تعلیم ہوئی تھی، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ آپ کا مختصر ترین سوالات یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم مختصر سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کہہ رہا ہے کہ رقیہ بھابھی کہ جس دیور کا کردار اس کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ تو رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ اختر تھا۔ رقیہ بھابھی کے دیور کا نام اختر تھا، نام آپ کو بتائیے، یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، اختر دیور تھا۔ تو اختر کا کردار اس کہانی میں پیش کیا گیا۔ دوسرا سوال کہہ رہے ہیں رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ تو رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل سیاست کی وجہ سے جانا پڑتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سیاست میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، سیاست میں بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے سیاست کی وجہ سے ان کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال کہہ رہے رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچہ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں کرتی تھی؟ تو رقیہ بھابھی شمی نام کی ایک لڑکی تھی، اس کی تعلیم کا خرچہ برداشت کرتی تھی، اور اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ لڑکی بہت زیادہ غریب تھی، پڑھنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے بھابھی جان خود اس کی تعلیم کا خرچہ برداشت کرتی تھی اور اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتی تھی۔ چوتھا سوال کہہ رہے ہیں رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو اس لیے بیچنا پڑا تھا کیونکہ شمی کا جو بھائی تھا اس کے کالج کا فیس ادا کرنا تھا۔ ایک مرتبہ شمی آتی ہے بھابھی جان کے پاس اور کہتی بھابھی جان مجھے میرے بھائی کا فیس ادا کرنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو بھابھی جان سونے کی چوڑیوں کو دے دیتی ہے اور کہتی جاؤ اس سونے کی چوڑیوں کو بیچ کر کے اپنے بھائی کے کالج کا فیس ادا کر لو، ٹھیک ہے۔ تو 5واں سوال کہہ رہے رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کرتی تھی؟ تو رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھتی تھی۔ کیا لکھتی تھی؟ خط لکھتی تھی، یعنی لیٹر لکھتی تھی۔ تو یہ آپ کا مختصر سوالات یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے طویل سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کرے، یعنی رقیہ بھابھی کے کردار کو 10 جملوں میں تحریر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو آپ کو لکھ دیجیے رقیہ بھابھی بہت اچھی عورت تھی، بہت ہی زیادہ لوگوں کی مدد کرتی تھی، پریشانی میں کبھی کسی سے شکوہ و شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس طرح سے آپ کو 10 جملے لکھ دینا ہے بنا کر کے۔ دوسرا سوال کہہ رہے رقیہ بھابھی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے، اس خیال سے آپ کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں؟ قاری کہتے پڑھنے والے کو، یعنی سہیل عظیم آبادی نے بھابھی جان کے کردار کو ایک مثال بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ تاکہ لوگ اس کہانی سے کچھ سیکھ سکے، اس کے کردار سے کچھ سیکھ سکے اور پریشانی میں کبھی شکوہ و شکایت نہ کرے، یعنی پریشانی سے گھبرائے نہ، مصیبت سے گھبرائے نہ، بلکہ اس مصیبت میں رہ کر کے اس مصیبت کا حل نکالے۔ سہیل عظیم آبادی نے یہ ہمیں بتایا اس کہانی میں۔ تیسرا سوال کہہ رہے ہیں سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت زیادہ متاثر تھے؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سہیل عظیم آبادی پریم چند کی شخصیت سے، یعنی اس کے افسانہ سے بہت زیادہ کیا تھے؟ متاثر تھے، بہت زیادہ خوش تھے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال کرے افسانہ بھابھی کے کردار نے آپ کو سب سے زیادہ افسانہ بھابھی کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں کیا؟
تو بھابھی جان کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، سب سے زیادہ خوش کیا؟ تو بھابھی جان کے کیا بولتے ہیں، بھابھی جان کو مصیبت میں رہ کر کے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی پریشانی کو سمجھنا، دوسروں کی مصیبت کو ختم کر دینا، یہی کردار نے ہم کو سب سے زیادہ کیا کیا، متاثر کیا، سب سے زیادہ خوش کیا۔ آخری سوال کہہ رہے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر کے کم از کم 10 جملے تحریر کرے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کس طرح سے تحریر کرنا ہے کہ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے، ان کا تعلق زمیندار خاندان سے تھا، 1 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہوگا، اس طرح سے کیا کرنا ہے آپ کو، سہیل عظیم آبادی کے بارے میں 10 جملے تحریر کر دینا ہے۔ تو یہ سبق آپ کا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم۔